जाने जहां में खुशामदीद। अमर बेल किस्त नंबर 11 और बाब 27 का बकिया हिस्सा, जहां पे अलीज़ा सिकंदर और उसकी दोस्त यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शहला एक कॉन्सर्ट में बैठे हुए होते हैं और शहला जोर जोर से तालियां बजाते हुए बुलंद आवाज में अलीज़ा से कहती है कि खुद सोचो एंजॉय कर रही हो या नहीं, तुम खामखाई अपनी नानों से खौफजदा हो रही थी। और अलीज़ा भी मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर स्टेज पर नजरें जमाए रही जहां सिंगर अगले गाने की तैयारी कर रहा था। वो दोनों इस वक्त एक मेडिकल कॉलेज में होने वाले कॉन्सर्ट में मौजूद थीं और शहला का भाई और उसके कुछ दोस्त भी उस कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे। कॉन्सर्ट शाम को था और शहला का इसरार था कि अलीज़ा भी उसके साथ वहां चले, लेकिन अलीज़ा जानती थी कि नानो शाम के वक्त उसे घर से बाहर नहीं जाने देंगी और फिर किसी कॉन्सर्ट में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और कॉन्सर्ट भी ऐसा जो लड़कों के कॉलेज में था। लेकिन शहला के इसरार के बावजूद उसने इनकार कर दिया था, लेकिन शहला ने हार नहीं मानी थी और उसने बिलाखिर अलीज़ा से कहा था, अब तुम देखो मैं खुद नानो से बात करूंगी। शहला, बात करने से कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूं कि वो नहीं मानेंगी। अरे मान जाएंगी, मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हें कॉन्सर्ट पर लेकर जा रही हूं। क्या मतलब? अलीज़ा हैरान हुई। मैं उनसे यही कहूंगी कि मेरे घर पर फंक्शन है और मैं तुम्हें उसके लिए इनवाइट कर रही हूं, दैट्स इट। शहला ने बड़े आराम से कहा, यानी कि तुम नानो से झूठ बोलोगी? जाहिर है भाई, जब वो सच सच बताने पर जाने नहीं दे रहे तो फिर झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं, ये ठीक नहीं है। अलीज़ा ने साफ इनकार कर दिया। क्यों ठीक नहीं है? मैं भी तो तुम्हारे साथ जा रही हूं ना। देखो, लेकिन नानो को पता चल गया ना तो आइंदा तुम्हारे साथ भी मुझे कहीं नहीं जाने देंगी, बल्कि वो मजबूर करेंगी कि मैं तुमसे दोस्ती भी खत्म कर दूं। ना भाई ना। अरे लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलेगा ना, शाम 6 बजे कॉन्सर्ट शुरू हो रहा है और हम 8 बजे तक तो वापस आ ही जाएंगे। और अगर नानो ने मुझे इस दौरान तुम्हारे घर पर फोन कर लिया तो मेरी मामा उनसे कह देंगे कि तुम वहीं हो और बस घर आने वाली हो। बहुत खूब, यानी कि तुम्हारी मामा भी अब झूठ बोलेंगी? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अलीज़ा उसकी बात पर सोच में पड़ गई। वो खुद भी उस कॉन्सर्ट में जाना चाह रही थी क्योंकि उसके कॉलेज की बहुत सी लड़कियां वहां जा रही थी, मगर नानो उसे इस तरह अकेले कभी कॉन्सर्ट्स में नहीं भेजती थी। वो बस उन्हीं कॉन्सर्ट्स में जाया करती थी जो जिम खाना में होते थे और जहां नाना और नानो भी उसके साथ होते थे। और इस तरह लड़कों के किसी भी कॉलेज में कॉन्सर्ट पर जाने की इजाजत मिलना तो नामुमकिन था। और अब शहला इसरार कर रही थी कि, और फिर अलीज़ा भी मान गई और कहने लगी, ठीक है, तुम नानो से बात कर लो, अगर वो इजाजत देती हैं तो फिर सोच लेंगे। अलीज़ा ने नीम रजामंदी से कहा। ये हुई ना बात। शहला उसकी बात पर बेतहाशा खुश हुई। लेकिन ये बताओ कि तुम उन्हें किस फंक्शन के बारे में कहोगी? फिर मुझे एक अच्छा आइडिया है, अपनी बर्थडे करवा देती हूँ ना मैं। नहीं नहीं, ये कभी मत करना, तुम्हारी बर्थडे उन्हें याद है। अलीज़ा ने फौरन मना कर दिया। तो फिर ठीक है, सबीन की बर्थडे पार्टी का कह देते हैं। शहला ने अपनी छोटी बहन का नाम ले लिया। हाँ, ये ठीक है। और अलीज़ा भी मुत्तफिक हो गई। और फिर अगले दिन शहला कॉलेज से उसके साथ उसके घर आई थी और उसने नानो से अलीज़ा को इस फंक्शन पर भेजने के लिए इजाजत मांगी थी। और नानो ने हस्बे तवक्को तो फौरन ही इनकार कर दिया, लेकिन शहला ने अपनी बात पर इसरार और उनकी इतनी मिन्नत की कि वो बिलाखिर तैयार हो ही गई। और अब वो दोनों वहां कॉन्सर्ट में बैठी हुई थी और कॉन्सर्ट में 2 मशहूर सिंगर्स थे और उनके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट सिंगर्स थे। और शहला ने शोरगुल के दरमियान उससे कहा, कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ना सिंगर से भी मिलेंगे। और अलीज़ा बेख्तियार खुश हुई, मगर कॉन्सर्ट खत्म होते होते तो बहुत देर हो जाएगी। और फिर अलीज़ा को अचानक ख्याल आया, अच्छा ऐसा करेंगे, जब फारूक परफॉर्म कर लेगा ना तो हम स्टेज के पीछे जाकर उन लोगों से मिल लेंगे और फिर चले जाएंगे। शहला को भी एहसास हुआ कि इस वक्त तक तो देर ही हो जाएगी।
اور پھر انہوں نے یہی کیا. شہلا کے بھائی نے اسٹیج پر 2 گانے گائے اور اس کے دوسرے گانے کے ختم ہوتے ہی وہ دونوں اسٹیج کے پیچھے چلی آئی تھیں اور شہلا نے جاتے ہی فاروق کو پہلے تو مبارکباد دی اور پھر کہا, اوے میرا اور علیزے کا تعارف تو کرواؤ ان لوگوں سے, کوئی فائدہ تو ہو تمہارے کانسرٹ کا. شہلا نے دور کھڑے ہوئے سنگرز کو خوشگپیوں میں مصروف دیکھ کر اس سے کہا اور اس کے بھائی نے بھی حامی بھر لی اور کہنے لگا, اچھا ٹھیک ہے میرے ساتھ آ جاؤ. وہ انہیں لے کر ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا اور علیزے یکدم ہی ایکسائٹڈ ہو گئی. فاروق نے ان دونوں کا تعارف کروایا تھا اور شہلا اب بڑی ہی بے تکلفی سے ان لوگوں سے خوشگپیوں میں مصروف تھی, جبکہ علیزے کچھ نروس سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی. کچھ دیر ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد وہ لوگ فاروق کے ساتھ واپس جا ہی رہے تھے جب ایک لڑکے کو دیکھ کر فاروق ایک بار پھر رک گیا. یہ ذوالقرنین ہے, آج اس نے بھی پرفارم کیا, تم لوگوں نے دیکھا تو ہو گئی, میرا بہت اچھا دوست ہے, اس نے علیزے اور شہلے سے کہا. علیزے نے اسٹیج پر سب سے پہلے اسی لڑکے کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ اس کے گانے سے زیادہ اس کی سمارٹنس سے متاثر ہوئی تھی, اور اس کے اسٹیج پر آتے ہی اس نے شہلا سے کہا تھا, ویری گڈ لکنگ یار. اور اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو میرا گانا کیسا لگا. اور شہلا نے تعریف کی, خاصا اچھا گا لیتے ہیں آپ تو. اور پھر وہ علیزے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھنے لگا, اور آپ کی کیا رائے ہے. اس سے پہلے کہ علیزے کچھ کہتی, شہلا نے شوخ انداز میں کہا, علیزے تو آپ کی آواز سے زیادہ آپ کی لک سے متاثر ہوئی ہے. اور علیزے کا دل چاہا وہ دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو جائے. بے تکلفی اور مذاق میں کہا گیا وہ تبصرہ شہلا اس طرح ذوالقرنین کو بتا دے گی, یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ذوالقرنین اور فاروق نے بے اختیار شہلا کی بات پر کہا لگایا, ہاں یہ ہمیشہ ہی اپنی لکس کی وجہ سے بہت فائدے میں رہتا ہے. سنگر گڈ لکنگ ہو تو سننے والوں کی توجہ خود بخود ہی بڑھ جاتی ہے, اور پھر بونگی آواز کو بھی وہ لوگ برداشت کر ہی لیتے ہیں. اب فاروق نے تبصرہ کیا تھا اور ذوالقرنین نے فاروق کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا, کیا مطلب, تمہارا اشارہ میری طرف ہے. ارے نہیں یار, یہ جرت بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں. فاروق نے پہلو بچایا. چلے میں آپ کو پسند آیا, لیکن میری آواز آپ کو کیسی لگی یہ آپ نے نہیں بتایا. ذوالقرنین اب ایک بار پھر علیزے سے مخاطب تھا اور علیزے میں سر اٹھانے کی بھی اب ہمت نہیں تھی. کچھ دیر پہلے کا سارا جوش و خروش غائب ہو چکا تھا. ارے بتاؤ نا علیزہ, ان کا گانا کیسا لگا تمہیں. اس پر شہلا نے جیسے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا, اور علیزے نے کچھ بھی کہے بغیر غصے سے ایک نظر اس کو دیکھا. اب علیزے ناراض ہو گیا, یار میں مذاق کر رہی تھی. شہلا اس کے تیور فوراً بھانپ گئی. اور پھر ذوالقرنین نے شہلا کی بات پر فوراً کہا, نہیں بہرحال میں تو اس بات کو مذاق سمجھنے پر تیار نہیں ہوں, کیونکہ میں واقعی اچھا خاصا گڈ لکنگ بندہ ہوں, مگر اتنے بھی گڈ لکنگ نہیں ہوں کہ علیزے آپ سے متاثر ہو جائے. شہلا نے جیسے کچھ جتاتے ہوئے کہا. کیوں, علیزے کو متاثر کرنے کے لیے کتنا گڈ لکنگ ہونا ضروری ہے. اس پر اس نے بڑی بے ساختگی سے کہا. یہ تو آپ علیزے سے ہی پوچھیں, شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا. اور پھر ذوالقرنین کہنے لگا, ٹھیک ہے انہی سے پوچھ لیتا ہوں. اور جواب دینے کے بجائے اس نے شہلا کو بازو سے کھینچا اور کہنے لگی, شہلا گھر چلو, بہت دیر ہو رہی ہے. اور ذوالقرنین نے ایک بار پھر کہا لگایا اور علیزے سے کہا, یہ کوئی اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح یہاں سے بھاگنے کا سوچیں. اور علیزے مزید نروس ہو گئی تھی. جی نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ہم بالکل یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے, ہمیں واقعی بہت دیر ہو رہی ہے. شہلا نے بلند آواز میں کہا, اچھا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں, لیکن کیا آپ لوگ میرے اگلے کانسرٹ میں آئیں گے, خاص طور پر علیزے. اس نے انہیں انوائٹ کیا. ہاں, آپ کا اگلا کانسرٹ کب ہے, شہلا نے پوچھا. اگلے مہینے. ٹھیک ہے, ہم سوچیں گے اور فاروق کو بھی بتا دیں گے. شہلا نے پھر چلنا شروع کر دیا اور ذوالقرنین بھائی صاحب تو کچھ زیادہ ہی شوخے ہونے لگے اور کہنے لگے,
میں کم از کم علیزہ سے یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ میرے کانسرٹ میں آنے کے لیے پہلے سوچیں اور پھر فیصلہ کریں. انہیں تو آنا ہی ہوگا. اور علیزہ نے اب شہلا کے ساتھ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنی پشت پر اس کی آواز سنی تھی. اور فاروق اور ذوالقرنین کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی علیزہ شہلا پر برس پڑی. تمہیں نہ شرم آنی چاہیے اس طرح اس سے میرے بارے میں بات کرتے ہو. کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ ارے اس میں بری بات ہی کیا ہے؟ اس نے تمہارے بارے میں اچھا ہی سوچا ہوگا، اسی لیے تو خاص طور پر اپنے کانسرٹ میں تمہیں انوائٹ کیا ہے. اگر برا سوچتا تو ایسا نہ کرتا نا. اور ویسے بھی اپنی تعریف کسی کو بری نہیں لگتی. شہلا تم نا بہت بدتمیز ہو. میں آئندہ تم سے کوئی بات شیئر نہیں کروں گی. اور اب علیزہ کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا. اچھا نا ٹھیک ہے، میں ایکسکیوز کرتی ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گی. اب تم یہ بتاؤ کہ اس کے کانسرٹ میں چلنا ہے تم نے؟ شہلا نے فوراً معذرت کرتے ہوئے اس سے یہ سوال بھی پوچھ لیا. فی الحال تو میں تم سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتی، تم بس چپ ہی ہو جاؤ. اور علیزہ اس کی معذرت سے متاثر نہیں ہوئی تھی اور شہلا خاموش ہو گئی. وہ علیزہ کو اچھی طرح جانتی تھی اور اسے پتا تھا کہ اب وہ اس وقت تک اس سے بات نہیں کرے گی جب تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. ذوالقرنین سے ہونے والی علیزہ کی یہ پہلی ملاقات تھی اور پہلی ملاقات آخری ثابت نہیں ہوئی. کوشش کے باوجود بھی اس رات کانسرٹ سے گھر واپس جانے کے بعد علیزہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پائی. وہ واقعی اتنا ڈیشنگ تھا کہ کسی بھی لڑکی کے لیے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہوتا. اور علیزہ جس عمر سے گزر رہی تھی اس عمر میں صنف مخالف میں اس طرح پیدا ہونے والی دلچسپی بڑی طوفانی رفتار سے بڑھتی ہے. اگلے چند دن بعد ایک دن شہلا نے اسے ایک فون نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ علیزہ یہ ذوالقرنین کا فون نمبر ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، یا پھر اگر تم کہو تو وہ تمہیں خود ہی کال کر لے. کیا مطلب؟ وہ کیوں بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے شہلا؟ علیزہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. وہ دوستی کرنا چاہتا ہے تم سے. اس نے تو فاروق کا دماغ ہی کھا لیا اس دن سے کہ وہ تم سے اس کا رابطہ کروائے اور کروائے. اور پھر فاروق نے مجھ سے بات کی اور اب میں تمہیں اس کا فون نمبر دے رہی ہوں. کہیں تم نے اس کو میرا فون نمبر تو نہیں دیا نا؟ علیزہ یکدم خائف ہوئی. میں نے تو نہیں، لیکن فاروق نے دے دیا ہے. اب اگر تم اسے فون نہیں کرتی تو پھر یقیناً وہی تمہیں فون کرے گا. اور علیزہ کا جیسے سانس رک گیا. او گاڈ، اگر فون نانو نے ریسیو کر لیا تو؟ شہلا تم اسے منع کر دو کہ مجھے کبھی فون مت کرے. ہاں تو پھر بہتر ہے نا کہ تم خود اس سے بات کر لو، اسے فون کر لو نا تم. شہلا نے جیسے اس کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی. لیکن میں اسے فون پر کیا کہوں گی؟ نہیں، میں اسے کال نہیں کروں گی. اس نے فوراً ہی انکار کر دیا. اس کا یہ انکار بہت دیر تک نہیں چلا تھا. دوسرے دن لاشعوری طور پر اس نے اسے فون کر ہی دیا تھا اور پھر فون کالز کا یہ سلسلہ بڑھتا گیا تھا. ذوالقرنین میڈیکل کالج میں فاروق کا کلاس فیلو تھا اور دونوں تھرڈ ایئر میں تھے. اور نہ صرف فاروق بلکہ شہلا کی بھی ذوالقرنین کے بارے میں اچھی رائے ہی تھی. اور اس سب میں عمر اور علیزہ کی دوستی کہیں غائب ہی ہو گئی تھی. عمر جب سے اسلام آباد میں گیا تھا اس کی علیزہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی. اس وقت عمر اسلام آباد میں تھا اور اس کے اور علیزہ کے درمیان جو ہمدردی اور انسیت کا ایک تعلق شروع ہوا تھا وہ یکدم جیسے غائب ہی ہو گیا تھا. عمر خود بھی اسے کال نہیں کرتا تھا اور وہ صرف نانو یا نانا ہی اسے کال کیا کرتے تھے. اور علیزہ کو کبھی اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اور نہ ہی عمر نے کبھی علیزہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی. دوسری طرف علیزہ کے لیے ان دنوں ذوالقرنین سے بڑھ کر کوئی چیز اہم رہی ہی نہیں تھی. وہ شہلا کو کال کرنے کے بہانے ذوالقرنین کو کال کرتی اور بہت دیر تک اس سے باتیں کرتی رہتی. اس کے اندر یکدم بہت سی تبدیلیاں آنے لگی تھی. وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی تھی، خود پر زیادہ توجہ دینے لگی تھی، کرسٹی کے ساتھ بھی پہلے سے کم وقت گزارنے لگی تھی. اور نانو اس میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی وجہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن وہ خوش تھی
کہ وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کے سپیس سے باہر آ رہی ہے جس میں پچھلے وہ کچھ عرصے سے تھی، اور ان کا خیال تھا کہ اب وہ اپنی سٹڈیز پر بھی پہلے کی طرح توجہ دینے لگے گی۔ اب ذوالقرنین میں علیزہ کو کیا چیز اچھی لگی تھی علیزہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اس کے لک سے زیادہ متاثر ہوئی تھی یا پھر اس کے سنگر ہونے سے یا پھر علیزہ میں لی جانے والی دلچسپی سے، اسے کچھ بھی ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا، مگر وہ صرف اس بات پہ خوش تھی کہ وہ یکدم کسی کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی۔ اور ذوالقرنین اس کی تعریفیں کرتا تھا، اور علیزہ کے لیے ان دنوں عمر کی عدم موجودگی میں شاید اسی چیز کی ضرورت تھی۔ جس طرح عمر اسے پروٹیکٹ کرتا تھا، اسے موٹیویٹ کرتا تھا، اس کے ساتھ اسے ہمدردی تھی، اس کی اسے پرواہ تھی، اور شاید ویسی ہی اس کی غیر موجودگی میں اب ذوالقرنین کو بھی تھی، اور اس نے عمر کی جگہ بہت آسانی سے لے لی تھی۔ خیر، یہاں پہ ہو چکا ہے سین ختم، اب بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف، اور اگلے سین میں انکل علی اور عمر جہانگیر سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سین۔ وہ انکل علی کے ساتھ شام کو جاگنگ کے لیے پارک میں آیا تھا، اور جاگنگ ٹریک پر دوڑتے ہوئے ہر دوسرے قدم میں ان کے ساتھ کام کرنے والا کوئی نہ کوئی ایک کولیگ یا شناسا انہیں مل رہا تھا، اور وہ جاگنگ کرتے ہوئے سلام دعا کا تبادلہ کرتے اور رکے بغیر آگے بڑھ جاتے۔ میں نے تو جہانگیر سے کہا تھا کہ تمہیں فورن سروس کے بجائے پولیس سروس میں آنے دیں، مگر وہ میری بات ماننے پر تیار ہی نہیں ہوا۔ جاگنگ ٹریک پر اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ویسے تمہارا اپنا انٹرسٹ کس چیز میں ہے؟ اس کا دل تو چاہا کہ وہ کہہ دے کسی میں بھی نہیں، لیکن پھر اس نے کہا کہ ہاں، فورن سروس ہی ٹھیک ہے۔ فورن سروس ٹھیک نہیں ہے، کوئی سکوپ ہی نہیں ہے اس کا۔ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ آتی سیاسی بنیادوں پر اپارٹمنٹ کر دیتی ہے۔ 4-6 جو اچھے ملک ہیں نا، وہاں فورن سروس کی کسی بندے کو وہ لگاتے ہی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جو سیاستدان الیکشن ہار جاتے ہیں تو پارٹی کو اچھا خاصا روپیہ تو دیتے ہی رہتے ہیں، اور وہ انہی کو اٹھا کر ان ملکوں میں بھیج دیتی ہے، اور باقی جو ملک رہ جاتے ہیں نا، وہاں صرف کام ہی کیا جا سکتا ہے، عیش کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں فورن سروس میں آنے کا بھلا کیا فائدہ؟ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اسے کہہ رہے تھے، اور وہ کہنے لگا، جی پوسٹنگ میرا کنسرن نہیں ہے، پاپا کروا لیں گے۔ ہاں مانتا ہوں جہانگیر کروا تو لے گا، مگر بات صرف ایک پوسٹنگ کی تھوڑی ہی نہ ہے۔ مسلسل اچھی پوسٹنگ ملتی رہے تبھی جا کر کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور جہانگیر کو تو خود اس بار بہت پرابلم ہوا ہے، بڑی مشکل سے اس نے اپنی پوسٹ بچائی ہے۔ تمہیں پتہ ہے فورن منسٹر اپنے بھائی کو اس کی جگہ لانے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ لانے میں کامیاب ہی ہو گئے تھے۔ وہ تو بس جبار کام آ گیا جس نے اس کے بھائی کی پوسٹنگ نہیں ہونے دی۔ انہوں نے عمر جہانگیر کے ایک اور دوست کے بارے میں سے بتایا، اور عمر نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر تمہیں پتا تو ہے جہانگیر کی اس اچانک شادی کی وجہ سے بہت مسئلہ ہوا۔ ایمبیسی میں موجود کسی ایجنسی کے آدمی نے جہانگیر کی شادی سے پہلے ہی روشنا کے حوالے سے کوئی خفیہ رپورٹ بھیج دی تھی، اور فورن منسٹر تو پہلے ہی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فورن شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، اور پریس تک یہ خبر لانے والے بھی وہی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ معاملہ پریس تک آئے گا تو خوب اچھلے گا، اور پھر وزیر اعظم اسے ہٹانے پر مجبور ہو ہی جائیں گے۔ لیکن پھر جبار بہت کام آیا، اس نے منسٹر کی ایک نہیں چلنے دی۔ لیکن آخر کب تک؟ اب منسٹر نا مسلسل طاق میں ہے، چوٹ کھایا ہوا سانپ بنا بیٹھا ہے وہ۔ تبھی عمر نے بھی تبصرہ کیا اور کہنے لگا، انکل اگر فورن سروس میں اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر پولیس سروس میں تو اور بھی زیادہ پرابلمز ہوں گے نا، کیونکہ وہاں تو سیاسی مداخلت اور بھی زیادہ ہے۔ اچھی پوسٹنگ تو وہاں بھی مشکل سے ملے گی نا۔ ہاں یہ پرابلمز تو وہاں بھی ہیں، مگر وہاں بندہ جس بھی شہر میں پوسٹڈ ہو وہاں کی انڈسٹریلسٹ کلاس سے کانٹیکٹس بنا سکتا ہے اور اچھا خاصا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ بندے کے پاس پاور اور اتھارٹی ہو تو سمجھو ساری دنیا اپنی ہی ہے۔ وہ اسے گر سکھا رہے تھے۔ ویسے تم نے اپنے انتخاب میں دوسرے نمبر پر کون سا ڈپارٹمنٹ دیا ہے؟ ڈی ایم جی۔ اور پولیس سروس کو کس نمبر پر لیا ہے؟ تیسرے نمبر پر۔ بہتر ہوتا تم اسے ہی پہلے نمبر پر رکھتے۔ بہرحال ابھی بھی وقت ہے، تم سوچ لو، میں جہانگیر سے دوبارہ بات کر لوں گا، سب کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے جیسے نیا راستہ کھولا تھا۔
نہیں انکل، میں فورن سروس ہی جوائن کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی دوسرے گروپ میں دلچسپی نہیں ہے، عمر نے انکار کر دیا۔ میں تو پھر بھی یہی کہوں گا، 1-2 بار اور سوچ لو تم۔ نہیں، جو بھی پاپا نے طے کیا وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اور پھر انکل بھی جاگنگ کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ علی انکل جہانگیر معاذ سے اپنی دوستی پر بڑا فخر کرتے تھے اور اس بات پر بھی خاصے نازاں تھے کہ جہانگیر معاذ ان پر مکمل طور پر اعتماد کرتا تھا۔ اور عمر سے ملاقات کے دوران بھی انہوں نے کئی بار اس بات کا اظہار کیا تھا، اور وہ صرف مسکرا کر رہ گیا تھا کہ وہ ان کی خوش فہمی کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ جہانگیر معاذ جیسا شخص جو اپنے سائے پر بھی اعتماد نہیں کرتا، وہ اپنے ایک کزن پر کیسے اعتماد کر سکتا ہے۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علی انکل بھی ان کے ہاتھ ایک کٹ پتلی کی طرح ہی تھے جنہیں وہ بڑی ہوشیاری سے استعمال کر رہے تھے۔ عمر صرف اس بات کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ انکل علی اس بات کو جانتے تھے یا نہیں، اور عمر نے انکل کے بارے میں اپنے باپ کے منہ سے بہت بار تمسخرانہ جملے بھی سنے تھے، اور یہ انکل واحد نہیں تھے، وہ اپنے ہر دوست اور ملنے والے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے تھے۔ اور عمر کو حیرانی ہوتی کہ اس کے باوجود ان کے دوستوں کی لمبی چوڑی تعداد میں کوئی کمی بھی نہیں آتی تھی، اور انہیں کبھی اپنے دوست سے نقصان بھی نہیں پہنچا تھا۔ عجیب بات تھی۔ عمر نے اپنے باپ جہانگیر معاذ کو نہ صرف اپنے فرینڈ اور کزنز کا بلکہ اپنے بھائیوں کے نام اور پوزیشن کا بھی بری طرح استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب جب بھی وہ اپنے باپ کے کسی دوست سے ملتا تو ہمیشہ اسے ان پر ترس ہی آتا تھا، اور یہ انکل بھی انہی میں سے ایک تھے۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے جہاں پہ عمر جہانگیر اور ان علی انکل کی جو بڑی بیٹی ہے شان سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور شان سے عمر کو جب وہ جاگنگ سے واپس آتا ہے تو اسے انفارم کرتی ہے کہ عمر، سمرین آنٹی نے دوبارہ کال کی تھی، میں نے انہیں بتا دیا کہ تم گھر پر نہیں ہو، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جب تم واپس آؤ تو ان سے بات کر لو۔ وہ اس وقت کلب سے واپس آیا تھا جب لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کر شانزا نے اطلاع دی اور عمر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے بس یہی پیغام چھوڑا ہے؟ ہاں، بس یہی کہا تھا کہ انہوں نے تمہارے موبائل پر بھی کال کی تھی لیکن تم نے اپنا موبائل آف کیا ہوا تھا۔ شانزے نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور عمر مزید کچھ پوچھنے کے بجائے سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ موبائل آن کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ نہانے کے بعد باہر نکلا تو اس کے موبائل کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کچھ ٹھٹک کر تذبذب کے عالم میں موبائل اٹھایا تو کال کرنے والے کا نمبر دیکھ کر اس نے ہونٹ بھینچ لیے، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک گہرا سانس لے کر اس نے کال ریسیو کیا، اور دوسری طرف سے اسے اپنے باپ کی دوسری بیوی کی آواز سنائی دی، یعنی کہ سمرین آنٹی۔ ہیلو عمر، میں سمرین بات کر رہی ہوں۔ جی میں بول رہا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ فائن۔ میں آج سارا دن بار بار تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر تمہارا موبائل آف تھا۔ جی ایکچولی وہ میں کچھ مصروف تھا، آپ کو کوئی ضروری کام تھا مجھ سے؟ اور پھر دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی اور پھر سمرین کی آواز سنائی دی۔ تمہیں جہانگیر کی شادی کا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا نا؟ جی میں جانتا ہوں، اس نے مختصراً کہا۔ تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہوگے نا کہ وہ لڑکی جہانگیر کی آدھی عمر سے بھی کم عمر ہے، اور پھر جس طرح کی شہرت وہ رکھتی ہے میں نہیں جانتی جہانگیر کو کیا ہو گیا، وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اور سمرین کے لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ عمر خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے میں اور بچے جہانگیر کی حرکت سے کتنے ڈسٹرب ہیں، اس کا تم شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور تب عمر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن میں اس سلسلے میں بھلا کر بھی کیا سکتا ہوں؟ دیکھو تم جہانگیر سے بات کرو۔ اور سمرین کا لہجہ اس پر کچھ دھیما تھا۔ کیا بات کروں؟ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی۔
यही कि वो उस लड़की को डिवोर्स दे दें। और आपका क्या ख्याल है कि मेरे कहने पर पापा उसे डिवोर्स दे देंगे? उसने जवाबन उन्हीं से पूछा था। देखो, तुम उनके सबसे बड़े बेटे हो ना, तुम्हारी बात बहुत अहमियत रखती है। आप अगर ऐसा सोचती हैं ना तो गलत सोच रही हैं। खुशकिस्मती से मैं उनका सबसे बड़ा बेटा तो हूं, लेकिन मेरी बात उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन उमर, तुम उसे मजबूर कर सकते हो। नहीं, मैं उन्हें मजबूर कर सकता हूं और ना ही करना चाहता हूं, उसने दो टोक अंदाज में कहा। उमर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। और इस पर समरीन का लहजा मिन्नत भरा था। मैं उन पर जितना दबाव डाल सकता था डाल चुका हूं। उनसे इस मौजू पर मेरी बात हो चुकी है और ये गुफ्तगू कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं रही, इसलिए मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तुम्हें पता है जहांगीर हमें इस्लामाबाद वाले घर में शिफ्ट करना चाहता है? जी, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन मैं और मेरे बच्चे ऐसा नहीं चाहते। जहांगीर अपनी इस नई बीवी को क्यों नहीं शिफ्ट करता वहां? मैं और बच्चे उसके साथ रहना चाहते हैं। वो इस तरह हमें इकट्ठा करके कैसे फेंक सकता है? तुम कम से कम उससे ये तो कह ही सकते हो ना कि वो हमें अमेरिका में अपने पास ही रहने दे। आप समझ नहीं रही हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। पापा मेरी बात ना सुनेंगे और ना मानेंगे। और वैसे भी ये आप दोनों का जाती मामला है, बेहतर आप इसे खुद हल कर लें और मुझे दरमियान में मत लाएं, उसने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा। लेकिन जहांगीर की शादी सिर्फ मेरा या मेरे बच्चों का जाती मामला नहीं है। क्या तुम इससे मुतासिर नहीं हुए या फिर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई कि इस उम्र में जहांगीर ने इस तरह की हरकत की? शायद आप भी ये नहीं जानती कि मैं इस तकलीफ से बहुत पहले गुजर चुका हूं। बाप की दूसरी शादी तकलीफदेह होती है और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी से कुछ नहीं होता। वो सब कुछ फिर रूटीन ही लगती है। उसके लहजे की काट ने समरीन को चंद लम्हों के लिए खामोश कर दिया। लेकिन मैंने जहांगीर से शादी तुम्हारी मां की डिवोर्स के बहुत बाद की थी। लेकिन इस डिवोर्स का सबब भी तो आप ही थी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। उमर, जहांगीर और जारा के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और फिर तुम्हारी मां ने अपनी मर्जी से, और उमर ने नागवारी से उनकी वजाहत को काट दिया। मैं माजी में नहीं जाना चाहता कि किसने क्या, किस वजह से और क्यों किया। कम से कम अब मुझे इस बहस में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस आपको यह बता देना चाहता हूं कि मुझे अपने हाथ का हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें आप। और फिर समरीन आंटी कहने लगी, नहीं उमर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो सकता है, लेकिन जो भी है, बहरहाल ये आप दोनों का जाती मामला है और बेहतर है कि आप इसे खुद ही हल करें। जो कुछ आप मेरे जरिए पापा से कहलवाना चाहती हैं ना, वो खुद कह दें या फिर वलीद से कहें कि वो पापा से बात करे। हो सकता है मेरे बजाय वो ज्यादा बेहतर तरीके से सब कुछ पापा तक पहुंचा दे। और फिर दूसरी तरफ से फोन यकदम बंद कर दिया गया था। समरीन के साथ उसके ताल्लुकात में हमेशा एक तकल्लुफ रहा था और समरीन ने यह अजनबियत दूर करने के लिए पहल की थी और ना ही उमर ने कभी कोशिश की थी। उमर और उनके दरमियान बड़ी सरसरी और रस्मी सी गुफ्तगू होती थी और उमर को हैरानी हुई थी कि समरीन ने इस तरह उससे मदद लेने की कोशिश की ही क्यों थी। उसके दिल में समरीन के खिलाफ किसी किस्म का कोई बुग़्ज़ नहीं था और ना ही उसने कभी समरीन को अपनी माँ और बाप के दरमियान होने वाली अलहदगी का जिम्मेदार समझा था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने समरीन के लिए कभी बहुत अच्छे एहसासात भी नहीं रखे थे और इसमें बड़ा हाथ खुद समरीन ही का था। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म और साथ ही हुआ बाब नंबर 27 खत्म। अब शुरू करते हैं बाब 28। बाब 28 वहां से शुरू होता है जहां पे अलीज़े सिकंदर उस एनजीओ के विजिट से अब वापस आ जाती है और फिर वो रात के खाने पर डाइनिंग रूम में जब आती है तो उमर उसे देखते हुए कहता है, हाँ तो अलीज़े बीबी वापस आ चुकी हैं। उमर ने रात के खाने के लिए डाइनिंग रूम में आते ही अलीज़े को देखकर खुशगवार अंदाज में कहा था।
علی سے دن کو ہی واپس آئی تھی اور اس وقت گھر میں عمر نہیں تھا. وہ رات کو ہی واپس آیا تھا اور واپس آنے کے بعد ان دونوں کی ملاقات ڈائننگ روم میں ہی ہوئی تھی. اب وہ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا اور اس سے پوچھنے لگا, ہاں تو کیا کچھ سیکھا اور دیکھا آپ نے؟ اور علیزہ نے مسکرا کر کہا, بہت کچھ. اس بہت کچھ کے بارے میں ہمیں بتانا پسند کریں گی آپ؟ اور پھر نانو نے مسکراتے ہوئے عمر کو جیسے خبردار کیا, جب سے آئی ہے نا میرے کان کھا رہی اور اب تمہارے کھائے گی. اور عمر نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا, تو اب کیا خیال ہے آپ کا این جی اوز کے بارے میں؟ جی, آپ نے این جی اوز کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. اور عمر نے پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے آپ نے واقعی اپنی سینس آف ججمنٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ویسے کس بات سے آپ ایگری نہیں کرتی مجھ سے؟ اس نے پوچھا. آپ کی سبھی باتوں سے, اس نے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا. سب باتوں سے کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ اور علیزہ یکدم گڑبڑا گئی. نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اچھا, تو پھر آپ کیا فرما رہی ہیں؟ اب علیزہ کچھ دیر خاموشی سے جیسے اپنے لفظوں کو ترتیب دیتی رہی اور پھر اس نے کہا, بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے این جی اوز کے بارے میں جو مجھے انفارمیشن دی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. این جی اوز نے اس علاقے میں بہت کام کیا ہے. یقیناً تم نے ان کے اسکول وغیرہ دیکھے ہوں گے, اسی لیے تم. اور علیزہ نے عمر کی بات کاٹ دی. نہیں, بات صرف اسکولز نہیں ہے. میں نے صرف اسکولز ہی نہیں دیکھے, وہاں اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے. میں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے. ایک شخص جھوٹ بول سکتا ہے, دو بول سکتے ہیں, مگر ہر شخص تو نہیں. وہاں ہر شخص ہی یہ کہہ رہا تھا کہ ان این جی اوز کی وجہ سے اس علاقے میں بہت ترقی ہوئی ہے. لیکن اس چیز پر بھی پورا یقین نہیں کرنا چاہیے. جو آنکھوں دیکھا ہو نہ کانوں سنا ہو. عمر نے اطمینان سے اس کی بات رد ہی کر دی. اچھا, اور ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا ہو؟ علیزہ نے کچھ اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا. ہاں, اس پر غور کرنا چاہیے. جو کچھ سنائی اور دکھائی دے رہا ہو کہ کیا واقعی وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اب عمر سنجیدہ ہو گیا تھا. جی, میں نے یہی کیا ہے. اب عمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا. اچھا, اور تمہارے اس غور و خوض نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ این جی اوز وہ آسمانی معجزہ ہیں جو اس ملک میں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ علیزہ کو اس کے لہجے میں چھپا تمسخر برا لگا. اب میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ این جی اوز کوئی آسمانی معجزہ ہیں. میں بس صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس علاقے کے لوگ ان این جی اوز پر اعتبار بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے علاقے میں تبدیلیاں لا رہے ہیں اور ان کے کام بھی کر رہے ہیں. اور پھر عمر نے کہا, کن لوگوں کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا. ان لوگوں کی جن کے پاس تعلیم اور شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. سہولیات اور ذہنیت کے اعتبار سے اس ملک کی سب سے پسماندہ کلاس جو دیہات میں بستی ہے اور جن کی سوچ غلامانہ تھی, ہے اور رہے گی, ان کی بات کر رہی ہو تم؟ جن پر پہلے نواب اور مہاراجہ حکومت کرتے تھے, پھر جاگیردار اور رئیس, اور اب یہ این جی اوز. اور تمہارا خیال ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے؟ کل تک گالیوں اور دھکوں کو مہربانی سمجھ کر مسکرانے والے لوگ اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ ان میں اچھے اور برے کی پہچان آ گئی ہے. اور اس بار عمر کا لہجہ کافی سرد تھا. اور پھر علیزہ نے دھیمے لہجے میں کہا, ان لوگوں میں شعور آ رہا ہے اور وہاں تعلیم کا ریشو بھی زیادہ ہو رہا ہے. تعلیم اور شعور کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا علیزہ بی بی. اگر ایسا ہوتا تو آج تک کسی تعلیم یافتہ شخص نے کوئی جرم نہ کیا ہوتا.
اس کا لہجہ اب بھی کھردرا تھا. مگر وہاں کے لوگ واقعی بدل رہے ہیں. اگر این جی اوز یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انہوں نے وہاں اصلاحات کی ہیں تو وہ غلط نہیں کہتی. وہاں لوگ واقعی ایک بدلے ہوئے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں کے لوگ این جی اوز کے بارے میں بہت اچھی رائے بھی رکھتے ہیں. علیزے نے اب اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا اور عمر استہزائیہ انداز میں ہنسا. وہاں کے لوگ تو غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کے بارے میں بھی بہت اچھی رائے رکھتے ہیں, تو پھر کیا تم یہ سوچنا شروع کر دو گی کہ یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ اور علیزہ کچھ دیر بات نہیں کر سکی. بہتر ہوتا اگر تم این جی او سے کہہ کر وہاں کے تھانوں کا ریکارڈ بھی چیک کر لیتی. گجرانوالا, سیالکوٹ, ڈسکا اور ارد گرد کے علاقے خاندانی دشمنیوں کے لیے بھی خاصے مشہور ہیں اور یہ نسل در نسل چلتی آتی ہے تب تک جب تک مخالف کا پورا خاندان نہ ختم ہو جائے. اور یہ لوگ ایک دو قتل نہیں کرتے, یہ 6-6, 7-7 لوگوں کو اکٹھا مروا دیتے ہیں, اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جب اس علاقے میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. اب بقول آپ کے اگر این جی اوز نے واقعی ان لوگوں کی سوچ میں تبدیلی کر دی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کے رویوں میں تبدیلی ہونی چاہیے. وہ اب سلاد کھا رہا تھا اور علیزہ اس کی باتوں پر خفت محسوس کر رہی تھی. جو لوگ ایک گائے بھینس چرائے جانے پر مخالف کے گھر کی عورت اٹھا لیتے ہیں اور رات کو کھیتوں کی رکھوالی کرنے والے کتے کے مارے جانے پر مخالف کی تیار فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں, کھیت کا پانی روکے جانے پر کسی کو بھی قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں, ایسے لوگوں کی این جی اوز کے بارے میں اچھی رائے کس حد تک قابل اعتبار ہو سکتی ہے, یا پھر اسے کتنی اہمیت دینی چاہیے, یہ کافی قابل غور ہے. لیکن اب بھی علیزہ کی رائے تبدیل نہیں ہوئی تھی اور وہ کہنے لگی لیکن ہر تبدیلی لانے میں وقت تو لگتا ہے نا, تو این جی اوز کو بھی وقت لگے گا مگر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایسا کبھی نہیں ہوگا, کم از کم این جی اوز یہ کام نہیں کر پائیں گی کیونکہ وہ یہ کام کرنے نہیں آئی ہیں. عمر کا لہجہ بہت مستحکم تھا. لیکن دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ این جی اوز میں کچھ لوگ خراب ہوں, یا پھر کہہ لیں کہ چند این جی اوز ہی خراب ہوں, مگر سب این جی اوز تو اس طرح کی نہیں ہے نا. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, این جی اوز بھی نہیں ہو سکتی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم انہیں پرفیکٹ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس پر علیزہ زچ ہو کر بولی تھی اور عمر کا اطمینان برقرار رہا اور وہ کہنے لگا اس لیے کیونکہ وہ تبدیلی لانے کے دعوے کر رہی ہیں. اس بار علیزہ نے کچھ ناراضی سے اس سے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ این جی اوز کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ اور عمر نے اتنی ہی بے ساخت کی اور سکون سے کہا تم سے کس نے کہا کہ میں این جی اوز کے خلاف ہوں؟ ہر علیزہ اب حیران ہوئی تھی. کیا مطلب یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پھر کیا ہے؟ یہ حقائق ہیں. وہ اب بھی اسی طرح مسکرا رہا تھا. اچھا فرض کریں اگر یہی حقائق ہیں تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ این جی اوز کے خلاف نہیں ہیں کیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور علیزہ منہ کھولے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی. اسے میز کی دوسری طرف بیٹھے شخص کو سمجھنا اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب آپ این جی اوز کو پسند کرتے ہیں؟ وہ الجھ گئی تھی. اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے. نہ آپ این جی اوز کو پسند کرتے ہیں نہ آپ انہیں ناپسند کرتے ہیں, مگر آپ ان کے بارے میں اچھی رائے بھی نہیں رکھتے. یہ کیا تضاد ہے؟ اور عمر نے اس کے لہجے میں جھلکنے والی خفگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پلیٹ میں ایک کباب نکال لیا اور کہنے لگا ہے تو پھر. اس نے کمال بے نیازی سے کباب کھاتے ہوئے کہا اور علیزہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگی. آپ پولیس سروس جوائن کر رہے ہیں نا؟ فرض کریں آپ کے علاقے میں کوئی این جی او کام کر رہا تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر این جی او نے اس علاقے میں پولیس کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟
मैं उस इलाके से उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और उसने बेतासुर चेहरे और आवाज के साथ कहा और पानी का ग्लास उठा लिया और अलीसे बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही। इसके बावजूद कि वो एक सही काम कर रहे होंगे। और उमर ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे एक चीज की तरफ इशारा करते हुए कहा, अलीसे इस कैक्टस को देखो। उमर ने पानी का ग्लास रखते डाइनिंग टेबल से कुछ फासले पर एक कोने में पड़े हुए कैक्टस की तरफ इशारा किया। अब फर्ज करो कि मैं बाजार में एक पौधा खरीदने जाता हूं और वहां सिर्फ यही एक पौधा है और कोई पौधा है ही नहीं। मैं ना इसके नाम को जानता हूं और ना मुझे ये पता है कि ये फूलदार है या नहीं या फिर कितना अरसा चल सकता है, लेकिन फिर भी मुझे एक पौधे की जरूरत तो है, तो मैं इसे खरीद लाऊंगा। फिर उसे यहां डाइनिंग रूम में रख भी दूंगा, ये जानने के बावजूद कि इस पर कांटे हैं, और ये यहां पर उस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक कि इसके कांटे मेरे लिए किसी तकलीफ का बाइस नहीं बनते। और फिर जिस दिन इसके कांटों से किसी को जख्म लगा या किसी के कपड़े फटे, उस दिन इस कैक्टस को यहां से हटा दिया जाएगा। अब चाहे मैं हूं या तुम हो या फिर कोई और भी हो, वो यही करेगा ना। कोई भी दोबारा जख्म लगने या कपड़े फटने का इंतजार तो नहीं करेगा ना। और उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था। और फिर अली से कहने लगी, मगर मैं कभी भी कैक्टस नहीं हटाऊंगी, मैं उसके कांटे खत्म कर दूंगी। और वो बेख्तियार उसकी बात पर मुस्कुराया। बट आई ऑलवेज प्ले सेफ, मैं कांटों के दोबारा उगने का कभी रिस्क ले ही नहीं सकता। और अली से अब भी सीरियस थी और कहने लगी, सिर्फ इसलिए ना कि आपके अपने हाथ जख्मी होंगे या फिर कपड़े फटेंगे, है ना। आप जो एनजीओ के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि शायद उस क्लास को इन एनजीओ से खतरा है जिससे आप ताल्लुक रखते हैं। और उमर उसकी इस बात पर चौंका और कहने लगा, तुम्हारा इशारा किस क्लास की तरफ है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ या फिर एलीट क्लास की तरफ। और अलीसे ने जवाब दिया, दोनों की तरफ। उसकी आवाज मदम थी और उमर मुस्कुराया। अच्छा, तुम भी तो उसी क्लास का हिस्सा हो, ब्यूरोक्रेट ना ही सही, एलीट तो हो ना। हाँ, हिस्सा हूं, मगर अच्छी चीज को अच्छा कहूंगी और बुरा नहीं कहूंगी, चाहे वो मेरे लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। और फिर उमर कहने लगा, अच्छा, तुम्हारा ख्याल है कि एनजीओज ब्यूरोक्रेसी या एलीट क्लास को कोई नुकसान पहुंचा रही हैं, फिर आइंदा कभी पहुंचा सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस तबके के मुफादात के लिए काम कर रही हैं जिन्हें हमारी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो एक बार फिर गलत सोच रही हैं। कोई एनजीओ ब्यूरोक्रेसी को नुकसान पहुंचा सकी है और ना ही एलीट क्लास को, क्योंकि हर एनजीओ एलीट क्लास ही बनाती है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बेगमात, सियासतदानों की बीवियां, सनतकारों की बीवियां। क्या तुमने कभी कोई एनजीओ देखी है जिसे लोअर मिडिल का कोई मर्द या फिर औरत चला रहा है, या फिर किसी स्कूल का टीचर या फिर किसी किसान की बीवी, कोई मजदूर या फिर उसकी बीवी? कभी भी नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं देखोगी। और तुम्हारा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ काम करेंगी? सनतकारों की बीवियां इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के मफादात के खिलाफ काम करेंगी और सियासतदानों की बीवियां अपने शौहरों की धांधलियों के खिलाफ लोअर मिडिल क्लास को उकसाकर इंकलाब ले आएंगी। बहुत बचकाना सोच है तुम्हारी। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अभी। वो जैसे अपनी बातों से खुद ही महसूस हो रहा था। और हां, मैं तो बिल्कुल खौफजदा नहीं हूं किसी भी एनजीओ से, बल्कि अगर कभी मैंने शादी की ना, तो मैं भी अपनी बीवी से कहूंगा कि वो एक एनजीओ बनाए और हम भी कुछ ग्रांट्स वगैरह लेकर कहीं प्लाजे वगैरह बनाएंगे और फ्री में बाहर सेमिनार में जाकर पेपर्स पढ़े जाएंगे, शोहरत मिलेगी, दौलत होगी और असर रसूख होगा, और सैर तफरीह के मौके भी तो मिलते रहेंगे ना।
اور پھر کل کو بچوں کی بیرون ملک تعلیم کا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, وہ بھی تو عیش کریں گے نا. عمر کی سنجیدگی اب یکدم ختم ہو گئی تھی اور اب وہ جیسے علیزے کو چڑھا رہا تھا. اور تم علیزے, تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی اگر تمہاری شادی بھی کسی بیوروکریٹ سے ہوئی تو. پھر تم بھی ایسی کسی فراڈ NGO کی روح رواں ہوگی. ہر تیسرے دن پریس کانفرنس کر رہی ہوگی, سڑک پر جا کر جلوس بھی نکالا کرو گی. اور ہاں, مختلف کاز کے لیے واکس ارینج کروایا کرو گی اور بیرون ملک کے چکر پہ چکر لگیں گے تمہارے. اور پھر اگر کہیں 10 سال کے بعد یہیں اس ٹیبل پر میری تم سے اور تمہارے شوہر سے ملاقات ہو گئی تو تم سٹائلش سی ساڑی پہنے, ڈائمنڈ سے لدی ہوئی میری طرح منرل واٹر کی بوتل سے پانی پیتے ہوئے مجھے ہی بتا رہی ہوں گی کہ تمہاری NGO صاف پانی کی سپلائی کے لیے کس قدر محنت کر رہی ہے, اور پھر تمہارا شوہر تمہاری باتوں پر مسکرا کر مجھے بتا رہا ہوگا کہ اسے تم جیسی ٹیلنٹڈ بیوی ملی ہے. کیوں گرینی, آپ کا کیا خیال ہے؟ اور تب نانو بھی عمر کی بات پر مسکرائیں اور علیزے کا چہرہ جیسے یکدم سرخ ہوا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ یکدم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے بلند آواز میں کہا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور پھر ایک چھپاکے کے ساتھ ڈائننگ روم سے نکل گئی. عمر اور نانو کے چہرے کی مسکراہٹ بھی یکدم غائب ہو گئی. عمر نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں نانو سے کہا, مجھے لگتا ہے علیزے ناراض ہو گئی ہے, میں دیکھتا ہوں اسے. اور پھر وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا. اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کچھ شرمندگی محسوس کر رہا تھا کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات پر اس طرح سے رونا شروع کر دے گی. دروازے پر ایک بار دستک دینے کے بعد وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. دروازہ کھلنے پر اس نے ہاتھ ہٹا کر دیکھا اور عمر کو دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئی. اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ گانوں پر بہتے آنسو اور سرخ چہرے کے ساتھ اس نے عمر سے پوچھا. کمان علیزے, میں مذاق کر رہا تھا نا. عمر نے دروازہ بند کرتے ہوئے جیسے اسے بہلاتے ہوئے کہا. ہاں, آپ کے لیے تو ہر چیز مذاق ہی ہے نا, لیکن کیوں؟ اور عمر نے اسے پہلی بار اس موڈ میں دیکھا تھا. اور میری ہی ہر بات مذاق کیوں ہوتی ہے؟ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں, بتائیں. اور عمر نے مسکراتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا, یار اتنا غصہ؟ ہاں, آپ کو میرا مذاق اڑانے کا حق ہی کیا پہنچتا ہے؟ وہ اس کی کسی بھی کوشش سے متاثر نہیں ہوئی تھی. آپ کو اپنے علاوہ دوسروں کی ہر بات مذاق لگتی ہے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میں بھی مذاق میں آپ کے بارے میں ایسی باتیں کروں جیسے آپ کرتے ہیں؟ وہ تیز آواز میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی. اچھا, میں ایکسکیوز کرتا ہوں, میں نے جو بھی کہا غلط کہا. ایکسکیوز کرنے تو یہاں آیا ہوں نا. عمر نے ایک دم دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے کہا. اور اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, وہ اب بھی بولتی جا رہی تھی. آپ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ میں اپنی سینس آف ججمنٹ استعمال کر کے اپنی رائے بناؤں, اور جب میں ایسا کرتی ہوں تو آپ مجھ پر ہنستے ہیں, میرا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے نزدیک دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح رائے رکھنے کے قابل ہے ہی نہیں مطلب. علیزے, میں نے ایسا نہیں کہا, میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا. میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک بات کہی بس. عمر بالکل مدافعانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا, مگر علیزے نے اس کی بات سنے بغیر بولتی ہی جا رہی تھی اور بولتی ہی جا رہی تھی. میں نے NGOs کے بارے میں جو کچھ کہا ٹھیک کہا. میں نے جو دیکھا, جو محسوس کیا, میں نے وہی بتایا. میں نے آپ کی رائے کا مذاق نہیں اڑایا. میں نے آپ کی ہر بات سنی, مگر آپ تو میری باتوں کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں.
आखिर आप मुझे समझते ही क्या हैं, इडियट ना। और उमर के चेहरे से अब बिल्कुल ही मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। आपको तो लगता है कि दुनिया में आपके अलावा और कोई जीनियस है ही नहीं, है ना? नहीं अलीज़े, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, ऐसे ही कहा। आपको लगता है कि आपके अलावा किसी के पास सेंस ऑफ जजमेंट है ही नहीं। तुम इस वक्त गुस्से में हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और उमर यकदम पलट गया, मगर अलीज़े बिजली की रफ्तार से उसके रास्ते में आ गई। नहीं, आप मेरी बात सुनेंगे और उसके बाद ही जाएंगे। देखिए, मेरी इतनी एक छोटी सी बात पर इतना मुश्तल होने की जरूरत नहीं थी। उमर ने संजीदगी से कहा, मुझे आपकी किसी भी बात पर मुश्तइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हर बात कहने का हक है, लेकिन मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। अलीज़े, तुम बहुत कुछ कह रही हो और मैं भी सुन रहा हूं, इसके बावजूद कि तुम्हारा रवैया बहुत इंसल्टिंग है अब। अच्छा, मैंने आपसे भी कहा ही क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ आप मुझसे कह चुके हैं ना, उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। वो अब भी उसी तरह बरहम थी, और मैं अपनी बात के लिए एक्सक्यूज भी कर चुका हूं। हाँ, आप हमेशा यही तो करते हैं, पहले इंसल्ट करते हैं, फिर इंसल्ट करते हैं, और ऐसा बार बार करते ही रहेंगे। नहीं अलीज़े, तुम गलत कह रही हो, तुम गलत समझ रही हो। उमर हत्युल इम्कान अपने लहजे को नॉर्मल रख रहा था। मैं गलत नहीं कह रही हूं। आपने उस दिन भी मेरी इंसल्ट की थी जब अंकल जहांगीर के साथ आपका झगड़ा हुआ था, याद है ना आपको? और उमर के चेहरे के तासुरात यकदम तब्दील हो गए। लेकिन वो तुम्हारी गलती थी, तुम्हें मेरे कमरे में इस तरह नहीं आना चाहिए था। क्यों आई थी तुम? उसने सर्द आवाज में अलीज़े से कहा। नहीं, आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि मैं आपके कमरे में इस तरह क्यों आई। आपको गुस्सा इस बात पर आया था कि मैं ये बात जान गई हूं कि आप ड्रिंक करते हैं। अच्छा, तुम्हें पता चल गया तो क्या फर्क पड़ता है? और तुम हो कौन जिसको ये पता चलने से मुझे कोई फिक्र होगी? उसकी आवाज में अब तलखी थी। मैंने नानो को नहीं बताया कि आप ड्रिंक करते हैं। अगर मैं नानो को बता देती ना तो। और उमर इस बात पर वो यकदम भड़क उठा। तो फिर क्या होता? वो मुझे शूट कर देती या फिर इस घर से निकाल देती ना। तुम जिसको चाहो बताओ, मुझे कोई परवाह नहीं। और इस घर का कौन सा मर्द है जो शराब नहीं पीता? वो खुद ग्रैंडपा को ड्रिंक करते देखती रही हैं। वो किस मुंह से मुझसे इस बारे में बात कर सकती थी? हर अलीज़े जैसे रोना भूल गई। अरे, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। माइंड योर लैंग्वेज अलीज़े, तुम काफी बकवास कर चुकी हो और मैं सुन चुका हूं। अब अपना मुंह बंद कर लो तो बेहतर है। और अब अलीज़े का भी गुस्सा सातवें आसमान पर था और वो उनसे कहने लगी, मुझे आपसे नफरत है। आप दुनिया के सबसे गंदे और बदतमीज आदमी हैं। वो बुलंद आवाज में चिल्लाई थी और जवाबन उमर ने उसके चेहरे पर सन्नाटेदार थप्पड़ मारा था। और अलीज़े गाल पर हाथ रखे बिल्कुल साकित रह गई थी। दुनिया में आखिरी चीज जो वो किसी से तवक्को कर सकती थी वो उमर का खुद पर हाथ उठाना था। और वो पलकें झपके बगैर बेयकीनी के आलम में उसका चेहरा देखती रही।
مجھے اپنے بارے میں کسی شخص کے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے انگلی اٹھا کر کہا، اور پھر وہ تیز قدموں کے ساتھ رکے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین، اور ساتھ ہی ہوا باب نمبر 28 ختم۔ حالات کافی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علیزے اور عمر جہانگیر کے بیچ میں، یعنی بات تھپڑ تک آ چکی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے غلطی کس کی تھی، علیزے کی یا پھر عمر جہانگیر کی؟ کیا واقعی عمر جہانگیر علیزے کا مذاق اڑا رہا تھا، یا پھر علیزے نے ایک چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایسے تھپڑ مارنا یہ بھی غلط تھا۔ اس کے بعد باب نمبر 29 شروع وہاں سے ہوگا جہاں پہ عمر جہانگیر اور انکل علی کے درمیان کچھ سیریس گفتگو چل رہی ہوگی کسی چیز کے بارے میں، وہ ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔